अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहीत पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 31 अगस्त 2025 है, इतवार का दिन है। बहुत गैर मामूली अहमियत की डेवलपमेंट्स हैं, बहुत डिस्टर्बिंग डेवलपमेंट्स हैं। इससे पहले कि मैं पाकिस्तान की तरफ चलूँ, मैं एक ग्लोबल ओवरव्यू आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं क्यों कहता हूँ कि बहुत ही अनयूजुअल दिन है, बहुत ही डिस्टर्बिंग डेवलपमेंट्स हैं, जब आप ये सुनते हैं कि इसराइल के एक एयर रेड के नतीजे में यमन के हूथीज़ के प्राइम मिनिस्टर जो है मुल्क के, अहमद गालिब रहावी जो हैं, उनकी डेथ हो गई है। ना सिर्फ उनकी डेथ हुई है, बल्कि उनके 3 जो मिनिस्टर्स हैं, जिसमें उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके एनर्जी के मिनिस्टर हैं, गालिबन उनके एनवायरनमेंट के मिनिस्टर हैं, उनकी डेथ हुई। इसराइल की तरफ से कोई नदामत या अफ़सोस या कोई उन्हें कोई उस पे एक सेंस ऑफ गिल्ट नहीं है, बल्कि इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर इसराइल कैट्स उनका नाम है, उन्होंने कहा है कि बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट है, बहुत बड़ा काम हो गया है, ये बहुत बड़ा सेटबैक हो गया है हूथीज़ के लिए एंड दिस इज़ द बिगिनिंग। लेकिन साथ ही उन्होंने वज़ाहत ये की है कि हम तो दर हकीकत हूथीज़ का जो आर्मी चीफ था, मिलिट्री चीफ था, जो उनका चीफ ऑफ डिफेंस था, चीफ डिफेंस चीफ था और उनका डिफेंस मिनिस्टर था, हम उससे टारगेट कर रहे थे और अभी तक हम सूरत हाल को एसेस कर रहे हैं और डिफेंस मिनिस्टर और आर्मी चीफ जो हैं उनके बारे में किसी किस्म की कोई इत्तला नहीं है। अगर यहाँ पर ये है मशरक़ वस्ती में इसराइल की कारस्तानी, तो दूसरी तरफ मशरक़ वस्ती से ही रिलेटेड डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया ने पैलेस्टीनियन एडमिनिस्ट्रेशन के प्रेसिडेंट जो हैं महमूद अब्बास साहब, जो फतह विंग जो है पीएलओ का, उन्हें वीज़ा देने से इनकार कर दिया। वैसे तो महमूद अब्बास जो हैं वो वेस्टर्न एस्टेब्लिशमेंट्स के हरदिल अज़ीज़ हैं, उनके ब्लू आइड उनके बॉय हैं, लेकिन इस स्टेज पे उनको वीज़ा इसलिए देने से इनकार कर दिया है कि फ्रांस, बरतानिया, कनाडा, स्पेन और आयरलैंड और नॉर्वे वगैरह जो हैं वो एक फॉर्मल रिकग्निशन के प्रोसेस को कुछ तो पहले रिकग्नाइज कर भी चुके हैं, लेकिन एक फॉर्मल रिकग्निशन का प्रोसेस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इजलास में फ्रांस ने कहा हुआ है करने के लिए, और उस पर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनको मैक्रोन की शक्ल से नफरत हो गई। आप ये भी सुन चुके हैं कि कैसे फ्रांस के अंदर एक गवर्नमेंट का क्राइसिस खड़ा हो गया है और वहाँ पे एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है प्राइम मिनिस्टर को कॉल करना पड़ गया। मुझे बहुत शक है कि इसका ताल्लुक भी मशरक़ वस्ती की सूरत हाल से है। वैसे कोई कह नहीं रहा, कहते वो यही है कि बजट का मसला है, फाइनेंस का मसला है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे एक लार्जर जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिटिक्स जो है वो रोल प्ले कर रही है। बहरहाल यूरोपियंस का रास्ता रोकने के लिए महमूद अब्बास को वीज़ा डिनाई कर दिया गया है। ये दूसरी दफ़ा हुआ है। वैसे तो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में जब शिरकत के लिए कोई आता है तो अमेरिका के ऊपर ये वाजिब है, ये एक तरह का इंटरनेशनल लॉ है कि उन्हें उसे वीज़ा देना होता है। उसमें सिर्फ 3 कंडीशंस हैं कि अगर कोई टेररिज्म का ख़तरा हो, अगर उनको लगे कि तो वो इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पर बहाना ये बनाया गया है कि पीएलओ ने पूरी तरह से, महमूद अब्बास की पार्टी ने टेररिज्म को रिनाउंस नहीं किया और उन्होंने खुल के 7 अक्टूबर 2023 के वाक़यात को कंडेम नहीं किया। 1988 में रोनाल्ड रेगन की हुकूमत ने भी ये किया था, जब उस वक़्त के पैलेस्टीनियन जो लीडर थे यासर अराफ़ात, उन्हें वीज़ा देने से इनकार कर दिया था उनकी, ताकि उनकी स्पीच का रास्ता रोकना था। लेकिन फिर यूरोपियंस ने, अक़वाम मुत्तहिदा के सेशन को यूएन ने जेनेवा में शिफ्ट कर दिया था, न्यूयॉर्क से, मैनहट्टन से, और वहाँ पर यासर अराफ़ात जो है वो तकरीर कर पाए थे। अभी देखना है कि स्टेज के ऊपर क्या होता है कि डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क टाइम जो है उसने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पब्लिश की है, जिसमें ये पता चला है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो नरेंद्र मोदी से वादा कर रखा था, 17 जून की कॉल में वादा किया था कि वो क्वाड के समिट में शिरकत के लिए हिंदुस्तान आएंगे, अब डोनाल्ड ट्रंप का मूड चेंज हो गया है और अब वो हिंदुस्तान नहीं जा रहे हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी जो है वो ये भी एक्सप्लेन करती है कि डोनाल्ड ट्रंप को नरेंद्र मोदी पे इतना गुस्सा क्यों है, और उसका ताल्लुक भी हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग के मामला से है। उसकी मज़ीद तफ़सीलात मैं आपसे शेयर करूँगा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लेकिन सबसे पहले अब पाकिस्तान की सूरत हाल देखें, फ्लड्स की, जहाँ सैलाब की जो तबाहकारी है वो बढ़ती चली जा रही है। और अब ये खुल्लम खुल्ला लगने लग गया है कि पंजाब हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट और उसकी एजेंसीज़ और उनके कंट्रोल में जो मीडिया है वो असल तबाहकारी जो है उसकी तफसीलात खुल के आवाम तक नहीं आने दे रहा। बिकॉज़ हुकूमत मुसलसल के कह रही है कि 2000-2100 देहात जो हैं वो ज़ेर-ए-आब हैं, उनके ऊपर यानी डूबे हुए हैं। लेकिन जो किसान इत्तेहाद है और जो प्राइवेट सोर्सेज़ हैं, सोशल मीडिया पे लोग बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि अंदाज़न 25 से 26 हज़ार जो देहात ये मौज़ा हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पंजाब में ज़ेर-ए-आब हैं, और सिंध की सूरत हाल के बारे में कोई अभी पिक्चर नहीं है कि बाकी पाकिस्तान के अंदर क्या तबाहकारी है। साथ ही ये खबरें भी आ रही हैं कि पंजाब में, इवन लाहौर के आगे पीछे, बहुत बारिश हो रही है। इसका मतलब ये है कि पंजाब के लोग और सिंध में लोग जो हैं वो मसलसल एक ख़तरे की ज़द में हैं, और अगले आने वाले चंद दिन भी जो हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा
तबाह कुन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। तफ़सीलात तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जहाँ सरकारी अदाद-ओ-शुमार कहते हैं अभी भी कि 30 या 40 डेथ्स हुई हैं, प्राइवेटली लोग कहते हैं 100 से ज़्यादा डेथ्स हुई हैं, लेकिन ओवरऑल जितना बड़ा सैलाब है, इंसानी जान का इतना नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान की आर्मी ने बहुत बड़ी जो इवैक्यूएशन की है, शुरू में कहा गया था कि 2,10,000 लोगों को, अब पंजाब की चीफ मिनिस्टर ये कहती हैं कि 6 लाख लोगों को जो है इवैक्यूएट कर लिया गया, तो इतना लॉस ऑफ लाइफ नहीं हुआ। लेकिन अमलाक का, जायदाद का, माल का, मवेशी का, अनाज का, फसलों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि ख़तरा ये भी है कि अगर आप 2022 को याद करें, जब सैलाब आया था इमरान खान की हुकूमत के ख़त्म होने के चंद महीने के बाद, जब शहबाज शरीफ साहब की पहली हुकूमत थी, तो पानी पंजाब में और सिंध में कई महीने तक खड़ा रहा था। लोग अपने घरों को वापस नहीं जा सके थे, कोई प्रॉपर काम नहीं कर सके थे, और उसका एक ख़ास किस्म का फाइनेंशियल इम्पैक्ट था। अब क्या सूरत हाल होगी, इसके बारे में कोई स्टेज के ऊपर क्लैरिटी नहीं है। हिंदुस्तान के अखबारों ने, जैसे एनडीटीवी है और बहुत सी पब्लिकेशंस हैं, उन्होंने एक बड़ी हेडलाइन लगाई हुई है, और हेडलाइन है कि मर्सिडीज वर्सेस द डंप ट्रक, और उसके साथ एक तस्वीर लगी हुई है वाघा के बॉर्डर की, जहां चेंज ऑफ गार्ड की सेरेमनी आपको पता है हर दिन होती है, या पता नहीं हफ्ते में 2 दफ़ा होती है, और वहाँ पे ऊंचे ऊंचे फुट से मतलब आप वाकिफ है उससे कि जो वाघा में गार्ड सेरेमनी होती है, वहाँ का सीन जो है, जिसको ऊपर वो कह रहे हैं मर्सिडीज वर्सेस द डंप ट्रक, वो ये है कि पाकिस्तान की साइड में वाघा का बॉर्डर मुकम्मल डूबा हुआ है, और हिंदुस्तान की साइड पे जो वाघा का बॉर्डर है वो तकरीबन तकरीबन खुश्क है, और उसमें कोई पानी खड़ा हुआ नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वहाँ तो कोई अपर रिपेरियन लोअर रिपेरियन नहीं है, वहाँ कोई ऐसा डैम नहीं है, कोई ऐसे गेट नहीं है जो भारत ने खोल दिए हैं। वहाँ खुल्लम खुल्ला ये पता चल रहा है कि भारत ने अपनी साइड पे, इंडिया ने, उन्होंने वाटर की बेहतर ड्रेनेज की हुई है, उन्होंने उसका लेवल ठीक रखा हुआ है, उसकी पेवमेंट ठीक बनाई हुई है, और पाकिस्तानी साइड पे वाघा बॉर्डर में, जहाँ आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि वहाँ के तमाम मामलात कौन सी एजेंसी के पास होते हैं, कौन से दुनिया के सबसे अक्लमंद, समझदार, द मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीशीज एंड जीनियसेस जो हैं वो उस बॉर्डर को रन करते हैं, तो वहाँ पर सूरत हाल है कि वो सारा बॉर्डर डूबा हुआ है। और ज़ाहिर है कि वाटर की ड्रेनेज का ये लेवल का दुनिया के ज़हीन तरीन लोगों ने किसी किस्म का कोई बंदोबस्त वहाँ पे नहीं किया हुआ, जो इस वक्त हिंदुस्तानी उसके ऊपर ठट्ठा कर रहे हैं और मजाक उसका उड़ा रहे हैं। जब आप थोड़ा सा सर्च करें, अगर आप गूगल पे जाएं या चैट जीपीटी पे जाएं, और वहाँ ये सवाल पूछें कि 1948 से अब तक पाकिस्तान में जो मेजर फ्लड्स हैं वो कितने आए हैं, तो आपको फौरी तौर पे जवाब ये मिलता है कि 1950 से अब तक पाकिस्तान में 2022 तक इस मौजूदा फ्लड को निकाल के तकरीबन 28 या 29 बड़े फ्लड आए हैं। वैसे फ्लड छोटे लेवल का हर साल ही आता है, लेकिन 28 या 29 बड़े बड़े फ्लड आए हैं, डिपेंडिंग अपॉन हाउ डू यू डिफाइन अ मेजर फ्लड। और तकरीबन 2010 के बाद से, जिसमें हज़ारों लोग जो हैं जहाँ भग हुए हैं, पता नहीं $60 बिलियन की प्रॉपर्टी प्रेजेंट वैल्यूज़ में पाकिस्तान में डिस्ट्रॉय हुई, और ये सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान की बात हो रही है, इसमें ईस्ट पाकिस्तान फॉर्मर ही नहीं है। लेकिन ये रिसर्च ये शो करती है कि 2010 के बाद से तकरीबन हर साल ही पाकिस्तान में फ्लड आता है, और उससे बहुत तबाहकारी होती है, जिसकी वजह एनवायरमेंटल चेंज है, जिसकी वजह ग्लेशियल मेल्टिंग है, जिसकी वजह बढ़ती हुई आबादी है, शहरों का बढ़ जाना है, रिवर जो बेड्स है उसमें ज़्यादा लोग रह रहे हैं, अर्बन टाउन प्लानिंग नहीं है, दरियाओं का रास्ता रोका गया है, आर्किटेक्चर और प्रिंसिपल, ये रिवर फ्लो को नहीं सोचा गया, डैम जो हैं वो नहीं बनाए गए। और ये भी आपको समझ आता है इस रिसर्च से कि पाकिस्तान में जब भी फ्लड्स आते हैं, तो डिबेट सिर्फ इंसानी हमदर्दी की हद तक, इमोशनल हुकूमतों को ब्लेम करना, अपना सीना पीटना, ये एक दूसरे पर ब्लेम शिफ्ट करने की डिबेट होती है। आपको पाकिस्तान के ज़राए अबलाग में किसी भी किस्म की इंटेलिजेंट, मैच्योर, रैशनल डिबेट कि भाई आखिर हमने इसका करना क्या है, वो डिबेट आपको नज़र नहीं आती। फॉर्चुनेटली पाकिस्तानियों ने कोई ख़ास इंटेलेक्चुअल काम नहीं किया फ्लड्स के ऊपर, लेकिन यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशन ने, वर्ल्ड बैंक ने और यूरोपियन यूनियन के मुख्तलिफ इदारों ने पाकिस्तान के हवाले से बहुत से पॉलिसी पेपर लिखे हैं, और उसमें आप थोड़ा सा उसको, आप थोड़ा सा टाइम लगाएं, जैसे मैंने लगाया, तो आपको पता चलता है कि उसमें ये बताया गया है कि इसको कैसे रोकना है। वो कहते हैं कि एक तो जो अपर रिपेरियन एरियाज़ हैं, जिसमें आज़ाद कश्मीर के एरियाज़ हैं, जिसमें केपी के एरियाज़ हैं, वहाँ पर बड़े बड़े डैम्स को फौरी तौर पर मुकम्मल करने की ज़रूरत है। उसके अलावा पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे दरियाओं के साथ या डैम्स के साथ स्पिलवे बनाने की ज़रूरत है, ताकि पानी जब आए ज़्यादा तो वो मीलों मील 5-5 6-6 फुट उसको सेव किया जा सके, और वो बराजेस के ऊपर, जो नीचे बराजेस हैं, जब आप नीचे आते हैं पंजाब की तरफ या सिंध की तरफ, तो जो बराजेस के ऊपर प्रेशर है, ये रिवर बैंक्स पे जो प्रेशर होता है, जहाँ रिवर बैंक टूटता है,
وہ پریشر کم کرنے کے لیے اسپلویز بنانا جو ہے میلوں میل پہ پھیلوے بہت ضروری ہے. جو لوگ منگلا کینٹونمنٹ کے قریب رہتے ہیں یا میرپور کے قریب رہتے ہیں, میں ان کو یاد کرواؤں گا کہ جب منگلا ڈیم بنا تھا تو اس کے پاس, اس کی بیک سائڈ پہ, اگر آپ نے کبھی وہاں ٹائم اسپینڈ کیا ہو, جس طرف ٹھل ہے, جس طرف او ٹی ایس کا ٹریننگ سینٹر ہوا کرتا تھا, تو اس کی دوسری طرف ایک بہت بڑا اسپلوے بھی اس وقت جو ہے وہ بنایا گیا تھا. اس قسم کے اسپلویز بنانے کی ضرورت ہے. فارسٹیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور جب میں یہ پڑھ رہا تھا رپورٹس میں کہ فارسٹیشن بہت ضروری ہے, تو مجھے یاد آیا کہ پاکستان کی تقریباً 77 برس کی تاریخ میں ایک واحد سیاستدان تھا, چیف ایگزیکٹو, جس نے فارسٹیشن پہ زور دینا شروع کیا تھا 2013 کے بعد. ایون اقوام متحدہ کی سپیچ میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ عمران خان نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ گلیشیئر میلٹنگ ہے, انوائرمنٹل چینج ہے, ہمیں فارسٹ چاہیے, اس لیے ہم فارسٹ لگا رہے ہیں. جب وہ ٹری سونامی کی بات کرتا تھا, تو یہی سارے شریف زرداری والے جو سارے ان کا رٹ پونجے ہیں, یہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ ہذیان ہے, پاگل ہے. لیکن اب ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ در حقیقت جو ہے وہ کیا کہتا تھا. اسی طرح سے جب اس کا علیم خان سے جھگڑا ہوا اور ناراضگی ہوئی تھی, تو اسی لیے ہوئی تھی کہ علیم خان صاحب اپنی سوسائٹی جو اب آدھی تھوڑی سی ڈوب گئی ہے, اس کو وہ ریور بیڈ میں ایکسٹینڈ کرنا چاہتے تھے. اور ایک زمانے میں میرا خیال جب عمران خان پرائم منسٹر نہیں تھے, تو ان کے ساتھ جرنلسٹ کی بنی گالا میں میٹنگز ہوا کرتی تھیں. تو ایک میٹنگ میں عمران خان سے سوال پوچھا گیا کہ جھگڑا کیا تھا, مسئلہ کیا تھا, اس سے کیوں جھگڑا, اس سے کیوں جھگڑا, جنرل باجوہ سے کیا ٹینشن تھی. تو عمران خان تھوڑی دیر چپ رہے, پھر وہ کہنے لگے کہ در حقیقت جس طرح سے ہیروئن اسمگلنگ ایک زمانے میں ہوتی تھی, اس میں بہت زیادہ پیسہ تھا, اس وقت پنجاب کی اور پاکستان کی پالیٹکس میں ایک ریئل اسٹیٹ نے گولڈ کی شکل اختیار کر لی ہے. اور جو ریئل اسٹیٹ ہے وہ پاکستان کی ہیروئن اسمگلنگ کی شکل اختیار کر چکا ہے. جس طرح سے کولمبیا میں ڈرگ کارٹل ہوا کرتے تھے, پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کارٹلز ہیں. اور ہمیں ایک ریئل اسٹیٹ کارٹلز کے جھگڑے میں لوگوں کی گریڈ جو ہے اس کو سنبھالنے میں ہمیں بہت زیادہ دقت ہوئی ہے. انہوں نے بہت زیادہ اس پہ کامنٹ نہیں کیے تھے, لوگوں کے نام نہیں لیے, لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرف اشارہ کر رہے تھے. جنرل باجوہ کے بھی کچھ ایسے رشتہ دار تھے جو ان کا ریئل اسٹیٹ پہ بہت انٹرسٹ تھا, جنرل باجوہ کا بہت انٹرسٹ تھا, علیم خان صاحب کا بہت انٹرسٹ تھا, اس طرح اور لوگوں کا بہت انٹرسٹ تھا. اس کی طرف جو ہے وہ اس وقت اشارہ کر رہے تھے. یہ جو رپورٹس ہیں یہ بھی کہتی ہیں, پروپوز کیا گیا ہے کہ پاکستان کو فوری طور پہ ایک ریور ایکٹ چاہیے, ایک ایسا ریور ایکٹ جس کو اسمبلیوں سے پاس کیا جائے اور جو بتائے کہ ریور بیڈز کو, ریور بینکس کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے, کس طرح سے کمیونٹیز اور پاپولیشنز ان کے کناروں پہ رہ سکتی ہیں, ٹاؤن پلاننگ کس طرح کی ہونی چاہیے, دریاؤں کے گزرنے کا راستہ جو ہے وہ کس قسم کا ہونا چاہیے. اور یہ کہ ہندوستان اور پاکستان جو دونوں اس پوری لینڈ کو شیئر کرتی ہیں, یہ اسٹیٹس تو آ گئی ہیں, انسانوں نے بنائی ہیں. لینڈ اور دھرتی تو خدا نے بنائی ہے, یہ بھگوان نے بنائی. اس کے اوپر یہ شرارتی, یہ مسچیوس لوگ, یہ ارسپانسبل حکومتیں جو ہیں یہ اوپر بیٹھی ہوئی ہیں. جب تک ان دونوں ملکوں کے درمیان میں واٹر کی, لینڈ کی شیئرنگ اور کوآپریشن کے ایگریمنٹس اور انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں کریں گے, جس طرح سے امریکہ کینیڈا میں ہیں, جس طرح سے یورپ کے اندر ہیں, جس طرح سے ہر تہذیب یافتہ جو حصے ہیں دنیا کے, وہاں پر ایک کوآپریشن ہے نیچرل ایشوز پہ, جب تک ان دو بد نصیب ملکوں میں ایسی کوآپریشن نہیں ہوگی کہ تباہ کاری جو ہے ختم نہیں ہوگی. پاکستانی جو ایلیٹ ہے, بے حس ایلیٹ جو ہے, اس کی کیا صورتحال ہے اس وقت؟ اس کی جو ذہنی صورتحال ہے وہ آپ کو, وہ جو سائیکلنگ کلب ہے جس نے گوجرانوالا میں کوئی 1-2 دن پہلے اپنا ایک مظاہرہ کیا تھا سائیکلنگ کا, اس کی جو سٹیٹمنٹس ہیں ٹویٹر کے اوپر, اور جو انہوں نے ایک سرکاری اینکر جو پاکستان کی بہت مشہور شخصیات جو ہیں, ان کی ہردلیز قسم کی اینکر پرسن صاحب ہیں, ان کی سٹیٹمنٹ سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے اس پوری جو ایک اشرافیہ کی کلاس ہے اس کی بے حسی کا. اور پاکستان میں ہر چیز جو یہ جو پاکستان کی بحث جو اشرافیہ ہے, یہ پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے, اس کے 3 بڑے زبردست قسم کے ٹول ہیں اپنی پاور کو انٹرنچ کرنے کے لیے اور کنٹرول کرنے کے لیے. ایک ٹول اس میں مذہب ہے, ایک ٹول نیشنل سیکیورٹی ہے, اور ایک تیسرا ٹول جو ہے وہ عورت بھی ہے. اور عورت وہی ہے جس کی عزت ہوتی ہے, جو ایک اپر مڈل کلاس کی عورت ہوتی ہے, جو سپورٹ سائیکل رکھ سکتی ہے, جس کے پاس مہنگے کپڑے ہوتے ہیں, جس کے پاس بڑا مہنگا قسم کا بیگ ہوتا ہے. اس عورت کے بارے میں اگر کوئی کامنٹ وغیرہ کر دے تو بہت بڑا جو ہے نا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے پوری ریاست کے لیے. یہ جو سائیکلنگ کلب والے صاحب ہیں, یہ بحث بنیادی طور پہ تو ڈاکٹر شہباز گل اور کچھ اور لوگوں کے درمیان چل رہی ہے, لیکن جو سائیکلنگ کلب کے ایک ریپرزنٹیٹیو ہیں, انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ دی ہے جو میں نے ٹویٹر کے اوپر دیکھی ہے.
وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سائیکلنگ ایونٹ تھا، ہم تو پتہ نہیں ہر سال ہی ایسا ایونٹ کرتے ہیں، تو ڈپٹی کمشنر اور پولیس والے جو ہے وہ اس کا حصہ بن گئے، اور اگر اس طرح سے اس کے اوپر کامنٹ کیے جائیں گے تو پھر عورتیں جو ہیں وہ ڈسکریج ہو جائیں گی اور وہ اس قسم کے گھر سے سائیکلنگ کے لیے نہیں نکلیں گی، اور ہم تو ایک بڑی ہیلدی قسم کی ایکسرسائز اور ایکٹیویٹی کی عادت جو ہے وہ لوگوں کو ڈالنا چاہتے ہیں۔ کتنی بڑی منافقت اور کتنا بڑا جھوٹ ہے جب آپ یہ سنتے ہیں کہ یہ ہیلدی ایکٹیویٹی کے بعد انہوں نے جم خانہ گجرانوالہ میں جا کے بہت مرغن قسم کے کھانے بھی کھائے، جس سے ساری ہیلتھی ایکٹیویٹی جو ہے وہ ڈسیپیٹ ہو جاتی ہے، اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ اصل ایشو کیا یہ کہہ ہی رہے ہیں کہ آدمی عورتوں کو مل کے سائیکلنگ ایونٹس کی جو ہیں وہ اگر ہم پروموٹ کر سکیں، اور یہ کیا چیز ہے؟ یہ بنیادی طور پہ پولیٹیکل آپٹکس ہے۔ یہ پاکستان کی حکومتوں کے آپٹکس ہیں، گزشتہ میں 20-25 برس سے دیکھ رہا ہوں۔ یہ وہ آپٹکس ہیں جس کے ذریعے دنیا کو تصویروں کے ذریعے، فوٹیج کے ذریعے یہ پیغام دینا ہوتا ہے کہ حکومت نے وومن ایمنسپیشن، وومن فریڈم اور مڈرنٹی کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ کام کیا۔ یہ کتنا بڑا ایک دھوکہ، ڈرامہ اور منافقت ہے۔ اگر واقعی کسی کو یہ ہے کہ پاکستان میں عورت کو سائیکلنگ کا رائٹ ہو، تو سوال یہ اٹھائیں اپنے ذہن سے، اور یہ سوال کہیں ڈیبیٹ نہیں ہو رہا، میں صرف آپ کے ذہنوں میں سوال اٹھانا چاہتا ہوں، آپ میں سے بھی آدھے لوگ چھری لے کے میرے پیچھے آ جائیں گے۔ اس ملک میں، پاکستان میں، اگر 25 کروڑ کی آبادی ہے تو کہتے ہیں کہ اس میں سے 50% جو ہیں وہ عورتیں یا لڑکیاں یا عورتیں۔ تو یہ جو 12.5 کروڑ پاکستان کی فیمیل پاپولیشن ہے، ان میں سے کتنی کو پاکستان کے معاشرے نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ اپنے اسکول، کالج، یونیورسٹی میں سائیکل یا موٹر سائیکل لے کے آزادانہ طور پہ چلی جائیں، جس طرح سے ہندوستان میں ہزاروں یا لاکھوں لڑکیاں سائیکلوں اور موٹر سائیکلز پہ اپنی ورک پلیس پہ بھی پہنچتی ہیں، اپنے اسکول پہ بھی آتی ہیں، اپنے کالج میں بھی آتی ہیں پاکستان میں۔ اور پاکستان میں تو یہ ہے کہ سائیکل تو مارے گولی، موٹر سائیکل تو مارے گولی۔ یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے شہروں میں مغرب کی اذان کے بعد جیسے ہی سورج غروب ہونے لگتا ہے، پاکستان کے اکثر شہروں میں کوئی لڑکی، کوئی عورت، جوان، کوئی بزرگ عورت ہو 70 سال سے اوپر کی، شاید وہی سیف ہوتی ہوگی، ورنہ گھر سے عورت باہر نہیں نکل سکتی۔ صرف بعض کینٹ ایریاز میں یا ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹیز میں یا اسی قسم کی جو بیریکیڈڈ سوسائٹیز ہیں جیسے بحریہ وغیرہ کی ہیں، وہیں کوئی عورت رات کو نکل کے سڑک پہ دوڑ سکتی ہے، چل سکتی ہے، جاگنگ کر سکتی ہے، حالانکہ یہ وہ دھرتی ہے جہاں 9 مہینے شدید گرمی پڑتی ہے، اور باقی ساری دنیا میں پاکستان کو چھوڑ کے جو یہ چند بد نصیب ممالک ہیں، اس کے علاوہ آپ کو دنیا کے ہر ملک میں، خواہ وہ افریقہ کا ملک ہو، آپ کو عورتیں سڑکوں کے اوپر دوڑتی ہوئی، جاگنگ کرتی ہوئی، پھرتی ہوئی، گھومتی پھرتی اکیلی نظر آتی ہیں۔ نہیں نظر آتی تو پاکستان میں نظر نہیں آتی، اور یہاں یہ ایلیٹ کلب جو ہے یہ اپنے سائیکلنگ انٹرسٹ کر رہا ہے، جس کے اندر پوری شہر کی پولیس بھی پیچھے لگائی ہوئی ہے۔ یہ پولیٹیکل آپٹکس اور سٹنٹس ہیں، کس کو بیوقوف آپ بنا رہے ہیں؟ چلیں موونگ فارورڈ ٹو انٹرنیشنل ایشوز میں، چین کے اوپر اس وقت پوری دنیا کے ذرائع ابلاغ کی نگاہیں جو ہیں وہ چین میں ایس سی او کے سمٹ کے اوپر لگی ہوئی ہیں، جس کی سب سے بڑی سگنیفیکنس ہر اخبار، ہر خبر ایسا ایجنسی، امریکہ کا ہر ٹی وی چینل، امریکہ کا ہر اخبار ایک ہی چیز کہہ رہا ہے کہ وہاں پر پریزیڈنٹ شی کے ایک سائڈ پہ ہندوستان کے پرائم منسٹر نریندر مودی ہیں، تو دوسری طرف روس کے پریزیڈنٹ پوٹن ہے، اور ایسے موقع پہ جبکہ امریکہ نے دونوں کو ناراض کیا، بلکہ تینوں کو ناراض کیا ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ لیکن پاکستان میں کیا ڈسکشن ہو رہی ہے؟ پاکستان میں ماشاءاللہ شریف زرداری عاصم رجیم کے جو نمائندے ہیں وہ ٹویٹر کے اوپر یہ تصویریں لگا رہے ہیں کہ نریندر مودی کو تو بڑا ٹھنڈا استقبال ملا ہے چین کے اندر، اور ایک چینی سیکیورٹی کا بندہ اور ایک ان کا کوئی ڈپلومیٹ ان کو ریسیو کرنے ایئرپورٹ پہ آیا ہے، ریڈ ٹریٹمنٹ، اور 7 بچیاں ویسے ڈانس کر رہی ہیں دونوں طرف۔ لیکن شہباز شریف صاحب کے ساتھ ایک کراؤڈ چل رہا ہے ایئرپورٹ کے اوپر، میں نے وہ تصویر کاؤنٹ کی ہے، شہباز شریف صاحب کے ساتھ 13 لوگ چل رہے ہیں، جس میں سے 7 یا 8 ان کے اپنے ہیں، 5 یا 6 جو ہیں وہ چینی ہیں، ایک چینی لمبا سا سیکیورٹی والا ہے، کوئی سپاہی ٹائپ، 2-3 اور چھوٹے موٹے افسر ہیں۔ اس کی وجہ غالباً پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے، لیکن اس کی وجہ جو ہے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ شہباز شریف صاحب نے اپنے ساتھ ایک پورا پروٹوکول لایا ہوا ہے، تو چینیوں نے بھی 2-4 لوگ جو ہیں وہ زیادہ بھیج دیے ہیں۔ اس کا ہرگز وہ مطلب نہیں ہے جو شریف زرداری عاصم رجیم کے چمچے جو ہیں وہ بنا رہے ہیں۔ وہاں شہباز شریف صاحب کی اس سمٹ میں کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اگر پاکستان کی کوئی اہمیت ہے تو چینی اتنے سمجھدار ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کی تمام تر طاقت پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر کے پاس ہے، اور جس بندے کو بھیجا گیا یہ بیچارہ ٹٹپونجیا ہے، غریب، فارم 47 کا الیکٹڈ بنایا ہوا پرائم منسٹر ہے زبردستی کا، اس کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، چینیوں کے لیے بھی اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، وہ بھی اتنے اندھے کاڑے بہرے نہیں ہیں، ان کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے پاور ڈائنامکس جو ہیں کیا ہے۔ وہاں امپورٹنس ہندوستان کے پرائم منسٹر کی ہے، رشیا کے پریزیڈنٹ کی ہے، اور ساری نگاہیں جو ہیں چائنیز میڈیا سمیت انہی کے اوپر جو ہے اس وقت جمی ہوئی ہیں۔ بہرحال جو ہندوستان کے لیے بہت ڈسٹربنگ صورتحال ہے وہ یہ ہے، جو آپ کو نیو یارک ٹائمز کی سٹوری، جس کی میں تفصیلات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، جسے پاکستان کے اخباروں نے بھی کوٹ کیا، لیکن آپ اگر اصل میں اس کا مزہ لینا چاہتے ہیں تو کوئی 8-10 منٹ کی یہ ریڈنگ ہے، نیو یارک ٹائمز کے اوپر جائیں،
وہ اسٹوری دیکھیں جس میں نیو یارک ٹائمز نے تقریباً 1 درجن سے زیادہ آفیشلس کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے آف دا ریکارڈ، واشنگٹن کے اندر، دلی کے اندر، یہ اسٹوری فائل کرنے کے لیے، اور 4-5-6 لوگوں نے مل کے یہ اسٹوری لکھی ہے۔ یہ اسٹوری کہتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب ہندوستان نہیں جا رہے، وہ کوارڈ کے لیے انہوں نے جو کہا تھا کہ سمٹ میں جائیں گے، اب ان کا موڈ خراب ہو گیا، اب وہ وہاں پہ نہیں جا رہے۔ پھر یہ اسٹوری ایکسپلین کرتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اتنا غصہ کیوں ہے۔ یہ اسٹوری آپ پڑھتے ہیں اور اس میں لکھا ہوا ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنے میں تو یہ ہے کہ ہندوستان نے روس کا تیل وغیرہ خرید لیا اور ہندوستان ایگریکلچر مارکیٹ کو نہیں کھول رہا، آٹو مارکیٹ کو نہیں کھول رہا، ڈیری مارکیٹ کو نہیں کھول رہا، لیکن یہ سائیڈ ایشوز ہیں، یہ ایشوز پریزنٹ کیے گئے ہیں۔ اصل ایشو یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو سارا غصہ مودی پہ چڑھا ہے 17 جون کی ٹیلی فون کال میں، جو ان کی 35 منٹ کی ٹیلی فون کال ہے، جس میں اب سورسز جو فیملیئر ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی ایکسائٹمنٹ میں نریندر مودی کو یہ بتایا بہت خوشی سے کہ لکھیں مجھے پاکستان نے نوبل پیس پرائز کے لیے ریکمینڈ کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت زیادہ امید تھی کہ نریندر مودی جو ہیں وہ بھی ان کو ریکمینڈ کر دیں گے نوبل پیس پرائز کے لیے، لیکن نریندر مودی جو ہیں انہیں بالکل سمجھ نہیں آئی ڈونلڈ ٹرمپ کی، یا ان کی مجبوریاں تھیں، وہ الٹا ڈونلڈ ٹرمپ کو اس ٹیلی فون کال میں یہ کنونس کرتے رہے کہ مسٹر پریزیڈنٹ آپ بار بار ساری دنیا کو یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم نے سیز فائر کروایا، ہم نے یہ کروایا وغیرہ وغیرہ، کم از کم ان کا آفیشیل ریڈ آؤٹ ہے، ایسا نہیں ہے۔ پاکستان کی ڈی جی ایم او نے ہمارے ڈی جی ایم او کو کال کیا اور اس طرح سے چیزیں چلیں، اور یہ ایک بائی لیٹرل تھا۔ یہ ہندوستان کی پولیٹیکل مجبوریاں ہیں کہ وہ ہمیشہ سے یہی کہتے ہیں کہ ہم اس کو ایک کشمیر کے ایشو کو، جموں کشمیر کو ایک بائی لیٹرل ایشو کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں، ہم ایک تھرڈ پارٹی کی میڈیشن ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ ہوئی ضرور ہوگی لیکن مطلب وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے، اور اگر ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے ان کو اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس میں بہت سے مسائل ان کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر لوگ یہ سننا ہی نہیں چاہتے کہ ہندوستان جیسا سوورن ملک جو ہے اس نے امریکہ سے ڈکٹیشن لی، امریکہ کے کہنے پہ جنگ بندی کر دی۔ تو نریندر مودی ان کو یہ سمجھاتے رہے اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ وہاں تو چپ کر گئے، لیکن اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت غصہ چڑھا۔ اچھا، پھر اس کی دوسری امپورٹنس یہ ہے کہ G7 کے سمٹ میں جب ڈونلڈ ٹرمپ جلدی واپس آ گئے تھے اور نریندر مودی سے نہیں مل سکے تھے، تو انہوں نے نریندر مودی کو یہ انوائٹ کیا کہ آپ واشنگٹن آئیں۔ اسے نریندر مودی نے اپنی ٹیم کے مشورے پہ اس سے جان چھڑائی، انہوں نے وہ نہیں آئے واشنگٹن، اور اس کی اصل وجہ نیو یارک ٹائمز بتاتا ہے کہ یہ تھی کہ ہندوستانی ٹیم کو بڑا خطرہ تھا کہ پاکستان کے آرمی چیف جو واشنگٹن میں موجود ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ اپنی ایکسائٹیبلٹی اور ایکسائٹمنٹ میں چونکہ وہ معاملات کو نہیں سمجھتے، وہ یہ کوشش کریں گے لے جی میں آپ کی ملاقات کرا دیتا ہوں، میں آپ کا ہینڈ شیک کرا دیتا ہوں، فوٹو اپرچونٹی کرا دیتا ہوں، معاملہ ٹھیک کروا دیتا ہوں، اور ہندوستان کے لیے ایک بڑی ٹھیک ٹھاک کمپلیکسٹی جو ہے وہاں پہ پیدا ہو جائے گی۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنے پیس پرائز کے چکر میں، تو وہیں سے ڈونلڈ ٹرمپ کو اب بڑی چڑ ہو چکی ہے نریندر مودی سے۔ ایشوز تو انہوں نے بہت سے کھڑے کیے ہیں، اصل وجہ یہ ہے کہ وہ نریندر مودی کو مسلسل پنش کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر یہ پتہ چلا ہے بات کا، جو جرمن پیپرز میں پہلے چھپا، پھر جاپانیز پیپر پہ بھی چھپا، گو کہ وائٹ ہاؤس کے سورسز اسے ڈینائی کر رہے ہیں، لیکن نیو یارک ٹائمز میں لکھا ہے کہ یہ ایسا ہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم نے نریندر مودی اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان میں 4 دفعہ کوشش کی۔ نیو یارک ٹائمز میں 4 دفعہ نہیں لکھا، یہ جرمن پیپرز میں لکھا ہوا ہے، لیکن 4 دفعہ کوشش کی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی نریندر مودی کے ساتھ بات کروائی جائے، لیکن نریندر مودی کی ٹیم نے ہندوستان سے اسے ڈکلائن کر دیا۔ وہ انہوں نے کیوں ڈکلائن کر دیا؟ وہ انہوں نے اس لیے ڈکلائن کر دیا کہ 2 وجوہات سمجھ آتی ہیں۔ ایک تو ان کو لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اور نریندر مودی کی ون آن ون بات ہوگی تو ڈونلڈ ٹرمپ ول ہیو دا بیٹر آف اٹ، جیسے کہ امریکنس کو ڈر لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اور پوٹن کی اگر بات ہوگی تو پوٹن از گوئنگ ٹو ہیو بیٹر آف اٹ، تو وہ ان کا لگتا ہے کہ ایک تو یہ ہوگا، دوسرا یہ ہوگا کہ بات کچھ بھی ہو، ڈونلڈ ٹرمپ اس کے بعد اپنا ٹروتھ سوشل کے اوپر ٹویٹ کر دیں گے کہ میرا ہندوستان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے، اور ہندوستانیوں کے لیے اور مزید پولیٹیکل کمپلیکسٹیز اور پیچیدگیاں جو ہیں وہ بن جائیں گی۔ تو یہ وہ ساری صورتحال ہے جس میں ڈونلڈ ٹرمپ اور نریندر مودی کے تعلقات فی الحال خراب سے خراب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور جو میں نے ڈسکشن کی تھی، جو میں نے ابھی تک پوسٹ نہیں کی، بہت لوگ پوچھ رہے تھے کیا ہوا اس کا، وہ میں نے ابھی تک پبلش ہی نہیں کی، میں اس کو ایڈٹ کر رہا ہوں، جو پروفیسر میں نے کی ہے، کیا کہتے ہیں اس کے، پروفیسر ہینکی کے ساتھ، اسٹیو ہینکی کے ساتھ جو میں نے ڈسکشن کی ہے، اس میں میں نے ان سے سوال پوچھا کہ یہ کتنی دیر چلے گا، چند دن، چند ہفتے؟ انہوں نے کہا یہ چند ہفتوں سے چند مہینے تک یہ صورتحال جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی اور نریندر مودی کی چل سکتی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اس کا نتیجہ نکل رہا ہے کہ ہندوستان کا جو روپیہ ہے وہ مسلسل پلنج کر رہا ہے اگینسٹ ڈالر، حالانکہ ڈالر خود ویک ہے، لیکن ہندوستان کا روپیہ مسلسل پلنج کر رہا ہے، اور اس وقت اپنی وہ ہائیسٹ ویلیو پہ چلا گیا ہے، 88 پوائنٹ سم تھنگ ٹو دا ڈالر، حالانکہ یہ یوزلی 50-60 کے درمیان میں رہا کرتا تھا۔
اور ہندوستان کا جو جی ڈی پی ہے اگر یہ صورتحال کنٹینیو کرتی ہے 10-12 مہینے تو ہندوستان کی جی ڈی پی گروتھ میں سے 60 سے 80 بیسس پوائنٹس کا مطلب ہے لیس دین 100. اگر 100 بیسس پوائنٹس ہوں تو 1% بنتا ہے. سو ان کی جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ 60 to 80 بیسس پوائنٹس جو ہے اس میں کمی ہو سکتی ہے. اب ہندوستان کیا کر رہے ہیں؟ ہندوستانی بڑی خوشی منا رہے ہیں کہ جاپان جو ہے اس کی بھی ٹریڈ ٹاکس سٹک ہو گئی ہیں. جاپان نے اسٹینڈ لے لیا ہے. وہ کیا معاملہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ جاپان کے جو چیف نیگوشیٹر مزید نیگوسیشن کرنے کے لیے 15% کی جو ڈیوٹیز کا اس کو فائنلائز کرنے کے لیے امریکہ آ رہے تھے وہ انہوں نے فی الحال کینسل کر دیا. انہوں نے کیوں کینسل کیا؟ انہوں نے اس لیے کینسل کیا کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جاپان کو کہہ رہی ہے کہ جاپان امریکہ سے چاول خریدے. جاپانی مزید چاول نہیں لینا چاہ رہے, اتنا نہیں لینا چاہ رہے جتنا امریکنز ان کو کہہ رہے ہیں. اس لیے جاپنیز جو ہیں وہ ایک ٹینشن میں ہے, لیکن یہ معاملہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا. مین وائل ہندوستان کے ایمبیسڈر نے ڈیموکریٹک پارٹی کو بریف کرنا شروع کیا ہے, بیکاز ڈیموکریٹک پارٹی نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ جو کر رہے ہیں وہ امریکہ کی 25 برس کی پوری جو ڈپلومیٹک انگیجمنٹ ہے اور اس کے جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں انہیں خطرے میں ڈال رہے ہیں. ان کو ایک ان ایکسپیکٹڈ کامیابی اس وقت ہوئی ہے ان سب لوگوں کو جب نیو یارک کی ایک اپیلز کورٹ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیرفس کو انکانسٹیٹیوشنل اللیگل قرار دیا ہے, تاہم انہیں ختم نہیں کیا. 14 اکتوبر تک کی مہلت دی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو کہ وہ سپریم کورٹ سے مزید ریلیف لے لیں یا سپریم کورٹ سے کوئی اس پہ آرڈر لے لیں, لیکن ان کی ٹیرفس کو اللیگل انہوں نے جو ہے وہ فی الحال قرار دے دیا. اب میں نے اس پہ جو ڈسکشن کی ہے انڈیا پہ, پاکستان پہ, چائنا پہ, ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر پروفیسر اسٹیو ہینکی کے ساتھ, وہ میں اور چند گھنٹوں میں پاکستان کے حساب سے کہیں شام میں ریلیز کروں گا. اچھی بہت انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے. کچھ اس میں بڑے مشکل قسم کے بھی ایشوز ہیں جو میں تھوڑا سا چاہ رہا ہوں کہ میں ان کو بہت اکنامکس میں چلے گئے, بہت کرنسی بورڈز میں چلے گئے ڈیٹیلز میں, تو میں تھوڑا سا اس کو کاٹنا چاہ رہا ہوں. مجھے اس کو سن کے لوگ دیکھیں گے ہی نہیں, وہ اتنا مشکل چیزیں ہیں کرنسیز کی. تو بہرحال میں وہ چند گھنٹوں میں جو ہے ریلیز کروں گا. اور انفیکٹ میں اگلے چند گھنٹوں میں 2 ویڈیوز ریلیز کروں گا. ایک اردو میں بہت انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے, بڑی ایک تکرار ہے ہارون رشید صاحب کے ساتھ, پاکستان کی سیاست, پاکستان کی تاریخ, پاکستان کی فارمیشن, پاکستان میں مولوی کا رول, پاکستان میں صحافت کا رول, اس کے حوالے سے. اور ایک اسٹیو ہینکی کی ڈسکشن میں ریلیز کروں گا کچھ گھنٹوں کے بعد. تو خاصا میٹیریل ہے. پاکستانی امریکن کمیونٹیز کے حوالے سے 2 امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس. ایک تو نیشنل ڈیفنس آتھرائزیشن ایکٹ جو ہے NDAA جس میں پاس ہونا ہوتا ہے, اس بل میں مسلسل امینڈمنٹس ہو رہی ہیں. اس بل کا پاکستان کی فوج اور GHQ پہ بھی اثر اس کا پڑے گا, بیکاز اس کا تعلق ہے پینٹاگون سے. اور پاکستان کی مختلف جو پاکستانی امریکن گروپس ہیں وہ بھی اپنی اس میں امینڈمنٹس انٹروڈیوس کر رہے ہیں. 2-3 امینڈمنٹس انہوں نے اس میں انٹروڈیوس کر دیے ہیں. اٹس ویری انٹرسٹنگ. دوسری ڈیولپمنٹ یہ ہے جہاں ایک پاکستانی NGO فرسٹ پاکستان گلوبل جو ہے اس نے ایک لیٹر لکھنے کا انہوں نے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو پاکستان کے حوالے سے, عمران خان کے حوالے سے, جمہوریت کے حوالے سے, اور وہ لیٹر سرکولیٹ کر رہا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ 1000 فزیشنز جو ہیں MDs اس کے اوپر سائن ہو جائیں. 500 کے سے زیادہ کے اب تک ہو چکے ہیں. میں وہ ٹویٹ میں نے شیئر بھی کیا, مزید بھی میں اس کو شیئر کر لوں گا. ان دونوں ڈیولپمنٹس کی اہمیت کیا ہے؟ ان دونوں ڈیولپمنٹس کی ایکچوئل اہمیت میرے حساب سے یہ ہے کہ وہ پاکستانی کمیونٹی جس نے 1960 کی دہائی سے 1922 تک جو اس کے 60 برس تھے جو اس نے ڈورمنٹ گزارے, جس میں وہ صرف گھر بنائے, گاڑیاں اکٹھی کیں, بچوں کو پڑھایا, دنیا دیکھ لی, خوش رہے کہ امریکہ میں آ گئے, وہ اب آہستہ آہستہ پولیٹیسائز ہوتی چلی جا رہی ہے اور امریکن پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بن رہی ہے, وچ از اے ویری پازیٹیو ڈیولپمنٹ. اور آہستہ اس کا افیکٹ آپ دیکھیں گے کہ بتدریج بڑھے گا. ابھی اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.